रीमा बहुत खुशगवार मूड में गाना गुनगुनाती हुई कॉरिडोर से चली आ रही थी। इतना खुश लग रही थी, लगता ही नहीं था अभी सारे दिन की थकी हारी कॉलेज से आई है। अपनी धुन में गुनगुनाती अंदर आई तो चारों तरफ खामोशी महसूस करके खुद भी चुप हो गई। अम्मी, भाभी, कहाँ हैं आप सब? रीमा माँ और भाभी को पुकारती हुई माँ के कमरे में आ गई, जहां अलीना बेगम और सना दोनों फिक्रमंद चेहरा लिए बैठी थी। सब खैर तो है ना? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? गुड़िया और शाहरुख भी नजर नहीं आ रहे। क्या करें, बात ही ऐसी है। तभी फिक्र खाए जा रही है। बच्चों को बाहर भेजा है खेलने के लिए। खामोश बैठी अलीना बेगम ने बताया। ऐसी क्या बात हो गई जो आप लोग ऐसे फिक्रमंद हो रहे हैं? रीमा ने फिर सवाल किया। आज अचानक ही मालिक मकान ने मकान खाली करने का ऑर्डर दे दिया है, और मकान खाली करने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। अब इतने कम वक्त में हम दूसरा घर कहाँ से तलाश करें? सना भाभी ने भी बातों में हिस्सा लिया। क्या? लेकिन क्यों? अंकल ने ऐसे घर खाली करने को क्यों कहा? हम तो किराया भी टाइम पे देते हैं, घर का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं, फिर खाली करने का क्यों कहा? रीमा ने सवाल किया। हाँ, वो खुद कह रहे थे मैं शर्मिंदा हूं, अचानक ऐसे घर खाली करने को कह दिया है। लेकिन वो खुद मजबूर हैं। कह रहे थे उनकी बेटी को घर की ज़रूरत है, तो इसलिए वो ये घर अपनी बेटी को दे रहे हैं, इसीलिए घर खाली करा रहे हैं। अलीना बेगम ने तफसील बताई थी। उनकी भी मजबूरी है, लेकिन अम्मी इतनी जल्दी हमें दूसरा घर कैसे मिलेगा? और अगर घर ना मिला तो हम फिर कहाँ जाएंगे? रीमा ने परेशानी की आलम में सवाल किया था। परेशान मत हो, अल्लाह मुसब्बिलुल असबाब है, वो ज़रूर कोई रास्ता दिखा देगा। अलीना बेगम ने तसल्ली दी थी। तुम्हारे भैया गए हैं प्रॉपर्टी डीलरों के पास, इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई घर मिल ही जाएगा। सना ने भी तसल्ली दी थी। हाँ ठीक है, आप लोग भी मूड ठीक करें फिर, रीमा ने कहा। अम्मी अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। जबरान और फैजान आ गए तो उन्हें खाने को क्या देंगे? सना ने पूछा। हाँ तो तुम दोनों मिलकर जल्दी से खाना तैयार कर लो, अलीना बेगम ने जवाब दिया। ठीक है भाभी, आप चलें किचन में, मैं बस चेंज करके आपके पास आती हूँ, रीमा ने कहा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। जिब्रान और फैजान अभी तक घर नहीं लौटे थे। दोपहर से रात हो गई थी। सब परेशान थे, लेकिन उनको फ़ोन करना मुनासिब नहीं लगा कि जब घर मिल जाएगा तो वो खुद ही घर आकर इतला दे देंगे। तभी सब उनके इंतज़ार में भूखे बैठे थे। जबरान और फैजान की वापसी 7 बजे हुई थी। दोनों की हालत ख़राब थी, धूल मिट्टी से अटे पड़े थे। तभी अलीना बेगम ने कहा था, बेटा तुम दोनों पहले फ्रेश हो जाओ, इतने में हम खाना लगाते हैं। खाना खाकर ही कोई बात करना। जी अम्मी ठीक है। दोनों ने माँ का कहा माना और फ्रेश होने चल दिए। रीमा और सना मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। फिर जबरान और फैजान फ्रेश होकर आ गए तो सब ने खामोशी से खाना खाया। बच्चे पहले ही खाना खाकर सो चुके थे। जब सब खाना खा चुके तो अलीना बेगम ने पूछा, हाँ अब बताओ क्या बना घर का, कोई इंतज़ाम हुआ कि नहीं? जी अम्मी, 2 घर हमने देखे हैं तो दोनों ही अच्छे, लेकिन एक घर में गैस का मसला है, जबकि दूसरा घर हर लिहाज से परफेक्ट है, जिब्रान ने बताया। गैस का मसला है तो फिर उसे रहने दो, दूसरा परफेक्ट है तो उसे डन कर लो, अलीना बेगम ने कहा। जी अम्मी, मेरा भी यही ख्याल है, जबरान ने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई थी। लेकिन अम्मी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है दूसरे घर के मुतालिक, जबरान से छोटे फैजान ने उलझे हुए लहजे में कहा। क्या मतलब, क्या अजीब लग रहा है तुम्हें? रीमा ने सवाल किया था। अजीब मुझे ये लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी डीलर हमें वो घर देने को फौरन राजी हो गया, वो भी बहुत कम किराए में, जबकि हमने वो घर अंदर से भी नहीं देखा है। बहुत अच्छा घर है, फिर ऐसी क्या बात है जो इतने कम किराए में हमें वो घर दे रहा है? फैजान ने अपनी उलझन बयान की थी। फिर बोला, जबकि अम्मी वो जानता था हमें इस वक्त घर की अर्जेंट ज़रूरत है, वो हमारी मजबूरी का भी फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और कम किराए में देने को तैयार हो गया। तुम भी ना फैजान, हर एक पर शक करते हो, पागल हो तुम भी। वो बेचारा कोई भला मानस होगा जिसने हमारी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया और कम किराए पर मकान दे रहा है। अगर वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाता तब भी तुम्हें एतराज़ होता, और अब भी तुम्हें एतराज़ है। तुम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना बंद करो और जाकर आराम करो। वैसे भी सुबह से घर की तलाश में ख्वार होते फिर रहे थे। सना ने हंसते हुए फैजान को रिलैक्स किया था। चलें ठीक है, फिर जो आप लोगों को मुनासिब लगे वो करें। कल चलकर आप लोग भी वो घर देख लेना। आप लोगों को पसंद आ जाए तो सामान शिफ्ट करके वहां चले जाएंगे, फैजान ने कहा और सोने के लिए चल दिया। रीमा और सना मिलकर डाइनिंग टेबल से बर्तन समेट रही थी।
علینا بیگم اور جبران اپنے کمروں میں چل دیے۔ اگلے دن سب جا کر وہ گھر دیکھ آئے۔ گھر واقعی شاندار تھا۔ 5 بڑے اور ہوادار کمرے تھے۔ ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ تھا۔ کچن بھی بڑا اور صاف ستھرا تھا۔ ایک عدد گارڈن اور بڑا سا صحن تھا۔ غرض یہ کہ گھر ہر لحاظ سے شاندار تھا۔ سب گھر دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن جو سوال کل فیضان کے ذہن میں آیا تھا، آج گھر دیکھ کر وہی سوال ریما کے دماغ میں بھی گونجا تھا۔ جبران اور فیضان نے پرانے گھر سے تمام سامان نئے گھر میں شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں جبران اور فیضان سامان شفٹ کرا کر نئے گھر میں لے آئے۔ پھر ریما اور ثنا نے ساتھ مل کر تمام سامان سیٹ کر دیا۔ ریما اور ثنا نے بہت دل سے گھر کو صاف کیا اور خوبصورتی سے تمام گھر سجا دیا تھا۔ بچے بھی اپنے نئے گھر میں آ کر بہت خوش تھے۔ پورا دن گھر کو سجانے سنوارنے میں گزر گیا۔ سب ہی تھک چکے تھے۔ کھانا بنانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ تبھی فیضان جا کر رات کا کھانا بازار سے لے آیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ اگلے دن کی صبح نمودار ہوئی تو سب فریش موڈ کے ساتھ بیدار ہوئے۔ کل کی تھکن کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ثنا نے سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کر کے ریما اپنے کالج، جبران اپنے آفس اور فیضان بچوں کو سکول چھوڑتا ہوا اپنے کالج چلا گیا۔ علینا بیگم اور ثنا گھر کے کاموں کے لیے تیار تھیں۔ ثنا کچن صاف کر رہی تھی۔ علینا بیگم صحن میں بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھیں، ساتھ دھوپ کے مزے بھی لے رہی تھیں۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ ثنا بیٹی دیکھنا ذرا گیٹ پر کون ہے؟ علینا بیگم نے ثنا کو آواز لگائی تھی۔ جی امی آ گئی میں۔ ثنا کچن سے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی ہوئی آئی اور گیٹ کھولا تو سامنے ایک اجنبی عورت کھڑی تھی۔ سلام بیٹی، میں آپ لوگوں کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں۔ یہ گھر کافی عرصے سے بند تھا، آپ لوگ آئے تو میں نے سوچا آ کر مل لوں۔ اجنبی عورت نے سلام کرتے ہوئے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ جی جی آنٹی، وعلیکم السلام، آ جائیں اندر۔ ثنا نے اجنبی عورت کو اندر آنے کی دعوت دی اور دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اندر آنے کی جگہ دی۔ اجنبی عورت اندر آئی تو ثنا گیٹ بند کرتی ہوئی اس عورت کو لیے علینا بیگم کے پاس آ گئی۔ آنٹی یہ میری ساس ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں۔ ثنا نے ان سے کہا اور علینا بیگم کو بتایا۔ امی یہ ساتھ والے گھر سے آئی ہیں ہم سے ملنے کے لیے۔ تبھی وہ خاتون بول پڑی، نہ بیٹی، میں چائے پی کر آئی ہوں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھو ہمارے پاس ہی۔ کیسی ہیں بہن آپ؟ علینا بیگم نے خاتون سے سوال کیا۔ میرا نام بلقیس ہے، میں ٹھیک ہوں۔ دراصل اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں، جو بھی آتا ہے فوراً گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس گھر میں کئی بھوت رہتے ہیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں۔ ہیں؟ بھوت؟ بلقیس، بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ہمیں ایک دن ہو گیا یہاں آئے ہوئے، ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ علینا بیگم نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، بلقیس نے پھر کہا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ آپ سنائیے، کہاں رہتی ہیں، کیا کرتی ہیں، گھر میں کون کون ہے؟ علینا بیگم نے ان کی بھوت والی بات انسنی کرتے ہوئے سوال پوچھے تھے۔ دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئیں اور ثنا کچن میں چلی گئی۔ 3 بجے دوپہر تک سب گھر واپس آ گئے۔ سب نے مل کر لنچ کیا، کچھ دیر آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ سردی کی شامیں اور رات جلدی ہو جاتی تھی، تبھی رات جلدی ہونے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ڈنر کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ فیضان اپنے کمرے میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا، جبکہ ریما اپنے کمرے میں آ کر کمپیوٹر پر کام کرنے لگی۔ جبران اور ثنا بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں تھے۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ فیضان ٹی وی پر مووی دیکھ رہا تھا کہ اچانک خود بخود ٹی وی بند ہو گیا۔ امی یہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو ٹی وی ٹھیک تھا، یہ اچانک بند کیوں ہو گیا؟ فیضان گرم بستر چھوڑ کر اٹھا اور ٹی وی کی وائر چیک کی۔ سبھی کچھ تو ٹھیک تھا، پھر ٹی وی بند کیسے ہوا؟ لائٹ بھی نہیں گئی، پھر ٹی وی کو آخر کیا ہو گیا؟ فیضان سوچ میں پڑ گیا۔ چلو ٹی وی کو صبح دیکھیں گے، ویسے بھی رات کا 1 بج رہا ہے، ابھی سوتا ہوں۔ فیضان نے سوچا اور لائٹ آف کر کے بستر میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری طرف 1:30 بجے تک ریما نے کمپیوٹر پہ کام کیا۔ جب تھک گئی تو اٹھ گئی اور سونے کے لیے بستر کا رخ کیا۔ کمرے کی تمام بتیاں بجھائیں اور سونے کے لیے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں ہے۔ ریما تھوڑا خوف میں مبتلا ہو گئی کہ کم کرائے کے لیے جو سوال اس کے ذہن میں کلبلایا تھا، اس کا جواب مل گیا تھا۔ اس کے آس پاس موجود جو کوئی بھی تھا
وہ نہیں جانتی تھی وہ بری فطرت کا حامل ہے یا اچھی فطرت کا، اسی لیے وہ خوف کا شکار ہو گئی۔ اس نے اپنے اوپر کمبل کھینچ کر اس کے اندر چھپنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد اسے اپنے کمرے کی دیوار کے اس پار کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ساتھ ہی کسی کے قدموں کی چاپ بھی آنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہوں گے۔ تبھی اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ گھر میں کوئی دوسری مخلوق موجود ہے۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی چاپ نمایاں سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کچن سے نکل کر اس کے کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ ریما مزید دہشت زدہ ہو گئی۔ خوف سے اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ اٹھ کر کمرے کے دوسرے افراد کو بھی نہ بتا سکی۔ ریما نے کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بنا بستر میں دبکی رہی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا کہ وہ چیز اب مزید کیا پیش رفت کرتی ہے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ ریما نے ڈرتے ڈرتے اپنا منہ کمبل سے نکالا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں اسے اپنے سوا اور کوئی شخص یا غیر معمولی چیز دکھائی نہ دی تھی۔ اچانک اسے کہیں پڑھی بات یاد آ گئی کہ اگر آپ کو کبھی بھی بھوت کی موجودگی کا شک ہو یا کسی بھوت سے واسطہ پڑے تو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب یہ کہنے اور سننے کو تو بہت آسان تھا، لیکن آج ریما کو احساس ہوا کہ اگر ایسا کچھ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ ریما کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ تبھی اسے بہت پرانی پڑھی بات بھی یاد آ گئی کہ اگر آپ کو بھوت دکھائی نہ دے لیکن آپ کو شک ہو کہ آپ کے ارد گرد بھوت موجود ہے تو آپ جرت کے ساتھ اس کے ساتھ براہ راست مخاطب ہو جائیں۔ اس سے پوچھیں کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے اور یہ کہ اسے فوری طور پر یہاں سے چلے جانے کا حکم دے۔ ایسی صورتحال میں بھی کبھی یہ تاثر نہ دیں کہ آپ ڈر رہے ہیں۔ بہت تحکمانہ انداز میں بات کرنی چاہیے، ایسا کرنے سے مثبت نتائج نکلیں گے۔ تمام باتیں ریما کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ تبھی اس کی تھوڑی سی ڈھارس بندھی تھی اور اس نے اس مخلوق سے بات چیت کا فیصلہ کیا تھا۔ ریما نے خود سے کمبل ہٹایا اور بستر پر اٹھ کر بیٹھی اور چاروں طرف دیکھنے کے بعد ایک طرف منہ کر کے بولی تھی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اس لیے فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اپنی کانپتی آواز پہ قابو پاتے ہوئے ریما نے بلند آواز میں کہا تھا۔ یہ سب کہنے کے بعد ریما خاموش ہو کر کچھ دیر منتظر رہی، لیکن دوسری طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ ریما نے چند لمحے سوچا، پھر کچھ دیر بعد اس چیز سے مخاطب ہوئی اور کہا، یہ بیگ اٹھا کر دروازے تک پہنچا دو۔ ریما کے بیڈ کے پاس کپڑوں کا بھاری بیگ پڑا تھا۔ ریما نے اسی بیگ کو یہاں سے ہٹانے کا حکم دیا اور حیرت انگیز طور پر وہ بیگ بیڈ سے ہٹ کر دروازے تک پہنچ گیا۔ ریما کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھیں۔ سخت سردی میں ریما پسینے میں نہا گئی تھی، پھر بھی وہ خود پہ قابو رکھ کر ہمت کر کے بولی تھی، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، بتاؤ مجھے تم کیا چاہتے ہو۔ میں اگر سامنے آ گئی تو تم ڈر جاؤ گی۔ کمرے میں دوسری آواز ابھری تھی، نہیں میں نہیں ڈروں گی، تم سامنے آ کر بات کرو۔ ریما نے کمبل کو مضبوطی سے اپنے ارد گرد لپیٹتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تب دروازے کے پاس اچانک ایک عورت نمودار ہوئی۔ عورت خطرناک حد تک حسین و جمیل تھی۔ ریما حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیوں ہو؟ ہم سے کیا چاہتی ہو؟ ریما نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ میں فلک ناز ہوں، یہ میرا گھر ہے ریما۔ ریما اپنا نام سن کر حلق سے نکلتی چیخ کو روک نہ پائی تھی۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ میں تم سب کے نام جانتی ہوں۔ یہ میرا گھر ہے، میرا پیارا گھر۔ یہاں میں کسی کو رہنے نہیں دیتی ہوں۔ اب تک جو لوگ یہاں آئے سب بری فطرت کے حامل تھے، گھر گندا رکھتے تھے۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا، تبھی میں انہیں تنگ کرتی اور گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ اب تم لوگ آئے ہو تو میرے گھر کو صاف بھی کیا۔ سب اچھے لوگ ہو تم اتنی رات تک جاگ کر کام کر رہی تھی تو مجھے تھوڑا ڈرانا پڑا، اس لیے میں نے اپنے ہونے کا احساس تمہیں کرایا، لیکن میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ فلک ناز عام انسانوں کی طرح ریما سے مخاطب تھی۔ لیکن تم یہاں کیوں اور کیسے ہو؟ ریما نے سوال کیا۔ فلک ناز دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی اور کمپیوٹر ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ریما خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تب فلک ناز گویا ہوئی تھی۔ میں فلک ناز 5 بھائیوں کی لاڈلی اکلوتی بہن تھی۔ ماما کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ بابا اچھے انسان تھے، زندگی بہت حسین گزر رہی تھی۔ میں اسکول سے کالج میں پہنچی، وہاں مجھے ایک لڑکا پسند آیا۔ وہ لڑکا بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس بات کی خبر جب میرے بھائیوں تک پہنچی تو انہوں نے حسن کو بہت مارا اور مجھے گھر میں بند کر دیا۔ بابا بھی بہت خفا ہوئے، لیکن میں حسن کی محبت میں ڈوب کر بہت آگے نکل چکی تھی۔ ان کے ہر طریقے ناکام ہوتے چلے گئے
تو ایک دن اشتعال میں آ کر بڑے بھیا نے حسن اور مجھے گھر میں ساتھ بلایا۔ ہم خوش فہم ہو رہے تھے کہ وہ ہمیں قبول کر لیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے ہم دونوں کو جان سے مار کر صحن میں دفن کر دیا اور خود یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ جب سے میں اور حسن ایک بھٹکتی آتما کی طرح اس گھر میں بند ہیں۔ فلکناز آنسو بھری نظروں سے اپنی داستان علم سنا رہی تھی۔ ریما بھی خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ جب فلک خاموش ہوئی تو وہ بولی، تمہارے ساتھ جو ہوا اچھا نہیں تھا، لیکن ایسے تم دنیا میں بھٹکتی رہو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تم دونوں کی لاشیں نکال کر عام مردوں کی طرح تم لوگوں کی تدفین کریں تو کیا تم یہاں سے چلی جاؤ گی؟ فلکناز خاموشی سے ریما کی طرف دیکھتی رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ ریما کے دل میں اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ فلک کا غم اسے اپنا غم لگا تھا، تبھی وہ اس کی روح کو سکون پہنچانے کا ارادہ کرتی ہوئی سو گئی۔ اگلی صبح سب حسب معمول بیدار ہو گئے تو ریما کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ وہ ابھی تک رات کے واقعے کے سحر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہوئے تو اس نے رات کی تمام باتیں سب کے گوش گزار کیں۔ اب فیضان کو بھی اچانک ٹی وی بند ہو جانے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ سب افراد فلک اور حسن کے لیے غم زدہ تھے۔ فلک نے بتایا دونوں کی لاشوں کو سپرد خاک کیا گیا تھا، اس لیے سب کو یہی امید تھی کہ فلک ناز اور حسن کی لاشیں زمین میں صحیح حالت میں ہوں گی۔ پھر کچھ مزدور بلا کر فلک ناز کی بتائی جگہ پر صحن میں کھدائی کرائی گئی۔ وہاں سے فلک ناز اور حسن کی لاشیں نکال کر ان کو غسل دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرا دیا گیا اور گھر میں کولخانی کرائی گئی۔ اس کام کے بعد سب لوگ مطمئن ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے فلک اور حسن کی روحیں اب زمین پر بھٹکنے کی بجائے آسمان کی طرف پرواز کر گئی ہیں۔